वेलकम टू द बुक ब्रीफ। फर्ज कीजिए एक बहुत ही आला दर्जे का तालिब इल्म है जिसने हमेशा हर मजमून में मतलब सबसे ज्यादा नंबर लिए हैं। अच्छा। और वो सीधा हार्वर्ड मेडिकल स्कूल जाने के ख्वाब देख रहा है। जहानत का ये आलम है कि लोग उसे मिसाल के तौर पर पेश करते हैं, लेकिन फिर अचानक एक दिन फिजिक्स के इम्तिहान में उसके 80 मार्क्स आते हैं। यानी एक बी ग्रेड। बिल्कुल, सिर्फ एक बी ग्रेड। और वो लड़का जिसकी अक्ल पर सब रश्क करते थे, अचानक एक बावर्ची खाने की छुरी उठाता है और अपने फिजिक्स टीचर पर हमला कर देता है। ओह वाकई, ये तो हाँ, ये जेसन एच का वाकया है। और यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि एक इतना ज़हीन दिमाग आखिर इतना बेवकूसाना, गैर मंतिकी और तबाहकुन फैसला कैसे कर सकता है। ये वाकई एक सुनकर दंग कर देने वाला वाकया है। और यही वो बुनियादी उलझन है जो डैनियल गोलमैन की इस मशहूर किताब इमोशनल इंटेलिजेंस को इतना अहम बनाती है। मतलब हम अक्सर यही समझते हैं ना कि आला आईक्यू होना ही कामयाबी की जमानत है। एग्जैक्टली, कामयाबी और बेहतर फैसले करने की वाहिद जमानत। लेकिन जेसन का वाकया हमें साफ बताता है कि जब इंसानी दिमाग का जज्बाती निज़ाम बिगड़ता है तो बड़े बड़े दानिश्वर भी अपनी अक्ल खो बैठते हैं। सही बात है। और आज की इस गुफ्तगू का मकसद दरअसल इसी राज से पर्दा उठाना है। हम इस गहरे तज्जिये के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि असल ताकत सिर्फ ज़हन यानी आईक्यू में नहीं, बल्कि हमारे जज्बात यानी ईक्यू में पोशीदा है। बिल्कुल। तो अगर इस कहानी को बिल्कुल बुनियाद से शुरू करें, आखिर ये जज्बात होते ही क्यों हैं? अच्छा सवाल है। इनका वजूद कहाँ से आया? किताब में दो ऐसे वाकयात हैं जो इस जज्बाती ताकत को बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज में पेश करते हैं। पहला वाकया न्यूयॉर्क के मेडिसन एवेन्यू के एक बस ड्राइवर का है। हाँ, वो अगस्त के महीने वाला वाकया। एग्जैक्टली। एक इंतहाई गरम हब्स वाला अगस्त का दिन था और लोग पसीने में डूबे हुए थे। मिजाज के एतबार से सब बिल्कुल चिड़चिड़े हुए थे, लेकिन वो ड्राइवर हर मुसाफिर को इतनी तवानाई और खुशगवारी से हाय हाउ यू डूइंग कहकर मिलता गया। और सिर्फ मिलना ही नहीं, मतलब वो रास्ते में आने वाली दुकानों, फिल्मों और नुमाइशों पर इतना दिलचस्प तबसरा करता जा रहा था कि पूरी बस का माहौल ही बदल गया। वाकई। हाँ, जब लोग बस से उतरते तो उनका वो जो एक चिड़चिड़ापन था ना, वो खत्म हो चुका होता था। उस एक शख्स ने अपने तेवर से उन सब मुसाफिरों के जज्बात को एक साथी तवानाई बख्शी। ये जज्बात का एक मुस्बत जादू था जिसे हम साइकोलॉजी में इमोशनल कंटेजियन कहते हैं। यानी जज्बात का मुताद्दी होना, एक से दूसरे को लगना। बिल्कुल सही। लेकिन दूसरी तरफ एक और वाकया है जो इंतहाई दर्दनाक है। 14 साल की मटिल्डा क्रैबट्री। उसने सिर्फ एक मजाक करने के लिए जब उसके वालिदैन रात को देर से घर आए तो अलमारी से निकलकर अचानक बू कहा। ओह हाँ, ये बहुत ही तकलीफदेह वाकया है। और उसके वालिद ने, जो समझ रहे थे कि उनकी बेटी किसी दोस्त के घर रात गुजारने गई हुई है, इस आहट को, इस अचानक आवाज को किसी चोर की आमद समझा। घबराहट में उन्होंने अपनी बंदूक निकाली और गोली चला दी। उस गोली से मटिल्डा की मौत वाक़ई हो गई। बज़ाहिर देखें, इन दोनों वाक़यात का आपस में कोई ताल्लुक नजर नहीं आता। एक तरफ खुशी है, दूसरी तरफ एक खौफनाक हादसा। लेकिन अगर हम दिमाग के अंदर झांकें तो वहां एक ही कदीम निजाम काम कर रहा है, हमारा लिम्बिक सिस्टम। एग्जैक्टली, लिम्बिक सिस्टम, जो कि दरअसल हमारे जज्बात का मरकज है। तो चलिए इसे खोल कर देखते हैं। एरिस्टोटल ने एक दफा बड़ा दिलचस्प चैलेंज पेश किया था कि गुस्सा करना आसान है, लेकिन सही शख्स पर, सही वक्त पर, सही मकसद के लिए और सही मिकदार में गुस्सा करना बिल्कुल आसान नहीं। सही बात है। जब दिमाग की साख्त को पढ़ा जाता है तो पता चलता है कि वहां एक हिस्सा है जिसे अमिगडाला कहते हैं। मैं इसे एक इंतहाई हसास होम सिक्योरिटी सिस्टम की तरह देखती हूँ। ये बहुत मुनासिब मिसाल दी आपने, है ना? जैसे ही इसे किसी खतरे का हल्का सा भी इशारा मिलता है, ये पूरे दिमाग और जिस्म में अलार्म्स बजा देता है। और ये सब कुछ इतनी तेजी से होता है कि हमारा जो सोचने वाला दिमाग है, जिसे हम नियोकॉर्टेक्स कहते हैं, हाँ नियोकॉर्टेक्स, उसे ये तस्दीक करने का वक्त ही नहीं मिलता कि खतरा असल है भी या नहीं।
مٹلڈا کے والد کے ساتھ دماغ کا یہی امیگڈلا ہائی جیک ہوا تھا. الارم بجا اور نیو کارٹیکس کے جاگنے سے پہلے ہی ٹریگر دب گیا. یہاں جو بات حیرت انگیز ہے وہ یہ ہے کہ امیگڈیلا کی یہ پروسیسنگ کس طرح فاسٹ اینڈ سلوپی ہوتی ہے، یعنی انتہائی تیز مگر بالکل غیر محتاط. سلوپی یعنی بنا سوچے سمجھے؟ ہاں بالکل. ارتقاء یا ایوولوشن کے دور میں دیکھیں، جب انسان جنگل میں رہتا تھا تو زندہ رہنے کے لیے یہ تیزی بہت ضروری تھی. اگر سامنے جھاڑیوں میں کوئی آہٹ ہو تو وہاں کھڑے ہو کر یہ سوچنے کا وقت نہیں ہوتا کہ یہ ہوا چل رہی ہے یا وہاں کوئی شیر چھپا ہے. فوراً بھاگنا یا لڑنا ہوتا ہے، فائٹ اور فلائٹ. صحیح. دماغ میں آنکھ یا کان سے آنے والے سگنلز پہلے تھیلمس میں جاتے ہیں. وہاں سے ایک سیدھا نیورل راستہ امیگڈیلا تک جاتا ہے جو منطقی حصہ یعنی نیو کارٹیکس کو پوری طرح بائی پاس کر دیتا ہے. یعنی دماغ کا لاجک والا حصہ ابھی لوڈ ہی ہو رہا ہوتا ہے اور جذباتی الارم پہلی بچوں کا ہوتا ہے. بالکل صحیح. لیکن آج کے اس جدید دور میں مسئلہ یہ ہے کہ خطرے اب شیر کی شکل میں نہیں آتے. آج خطرہ کسی کے سخت جملے، دفتر کی ایک ای میل یا کسی چھوٹی سی غلط فہمی کی شکل میں آتا ہے. ہاں، اور ہم ریئیکٹ ویسے ہی کرتے ہیں جیسے شیر سامنے آ گیا ہو. ایگزیکٹلی. اور اس فوری اور شدت بھری پروسیسنگ کے نتائج اکثر نقصان دہ ہوتے ہیں. یہاں آ کر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہمارا دماغ جذبات کے معاملے میں اس قدر تیز اور غیر محتاط ہے تو پھر جب یہ امیگڈیلا ہائی جیک ہوتا ہے تو پھر ہماری اتنی اعلیٰ درجے کی عقل، ہمارا آئی کیو کہاں چلا جاتا ہے؟ وہ تو بس غائب ہو جاتا ہے. ہم واپس جیسن ایچ پر آتے ہیں جس نے اپنے ٹیچر پر حملہ کیا تھا. ایک اسٹریٹ اے اسٹوڈنٹ اتنا غیر منطقی فیصلہ آخر کیسے کر لیتا ہے؟ جیسن کا واقعہ اس بات کی بہترین مثال ہے کہ جب جذبات کا طوفان آتا ہے نا تو اعلیٰ ترین آئی کیو کا کنیکشن ہی کٹ جاتا ہے. ڈینیل گولمین اس بات پر بہت زور دیتے ہیں کہ کتابی ذہانت یعنی ایکیڈیمک انٹیلیجنس اور جذباتی زندگی یہ دونوں بالکل الگ دائرہ کار ہیں. مثال کے طور پر ہارورڈ اور سمرول میں ہونے والے مطالعات کو لے لیجئے. ہاں، ان سٹڈیز میں وہاں دہائیاں تک لوگوں کا مطالعہ کیا گیا تھا. صحیح کہا. ان مطالعات میں برسوں تک ان لوگوں کی زندگیوں کا جائزہ لیا گیا جو اسکول اور کالج میں ویلیڈکٹورینز تھے، یعنی جنہوں نے اپنے بیچ میں سب سے اعلیٰ مارکس لیے تھے. اور نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ عملی زندگی میں ضروری نہیں کہ وہ لوگ سب سے کامیاب ہوں. اچھا. ہاں، ان کی کامیابی، خوشی اور رشتوں کی مضبوطی کی شرح بالکل عام لوگوں جیسی ہی تھی. ان کا آئی کیو انہیں زندگی میں آگے نہیں لے جا سکا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارا جو اسکول کا نظام ہے وہ دراصل صرف ایک مخصوص قسم کی ذہنت کو ماپتا ہے، وہ ذہانت جو صرف کاغذ پر نمبرز یا لفظوں کو سمجھ سکتی ہے. بالکل. لیکن اگر آئی کیو زندگی کی کامیابی کی ضمانت نہیں ہے تو پھر وہ کیا چیز ہے جو اصل فرق پیدا کرتی ہے؟ اگر ہم اسے بڑی تصویر سے جوڑیں تو سائنس ہمیں بتاتی ہے کہ آئی کیو کسی بھی انسان کی زندگی کی کامیابی میں شاید صرف 20% حصہ ڈالتا ہے. صرف 20%؟ صرف 20%. باقی کا 80% انحصار ان صلاحیتوں پر ہوتا ہے جنہیں ہم جذباتی ذہانت یا ای کیو کہتے ہیں. اس میں اپنے آپ پر قابو پانا، اپنے جذبات کو پہچاننا، ناکامی کے بعد دوبارہ کھڑے ہونے کی ہمت یعنی ریزیلینس اور دوسروں کے جذبات کو سمجھنا شامل ہے. حتیٰ کہ ہمارے منطقی فیصلوں میں بھی جذبات شامل ہوتے ہیں. وہ کیسے؟ ایک ریسرچر ہیں اینٹونیو ڈامازیو. انہوں نے ایسے لوگوں پر تحقیق کی جن کے دماغ کا جذباتی حصہ یعنی امیگڈیلا کسی حادثے میں ڈیمیج ہو گیا تھا. اور ان کا آئی کیو بالکل ٹھیک تھا. بالکل. ان کا آئی کیو اور ان کی منطقی صلاحیت پوری طرح سے ٹھیک تھی. لیکن حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ لوگ چھوٹے چھوٹے فیصلے کرنے سے قاصر تھے، جیسے دوپہر کو سینڈوچ کھانا ہے یا پاستا. او واو، صرف کھانے کا فیصلہ نہیں کر پا رہے تھے. ہاں، کیونکہ دماغ میں وہ جذباتی اشارے جنہیں سومیٹک مارکرز کہتے ہیں وہ غائب تھے. یہ مارکرز ہی ہوتے ہیں جو پچھلے تجربات کی بنیاد پر ہمیں بتاتے ہیں کہ کون سا راستہ اچھا محسوس ہوتا ہے اور کون سا برا. جذبات کے بنا منطق بالکل اندھی ہے. تو اس سب کا مطلب کیا ہے؟ اگر ہم اس جذباتی ذہانت کو عملی زندگی میں اتار کر دیکھیں، مثال کے طور پر شادی اور دفتر کے ماحول میں اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ کام کی جگہ پر جذبات کی کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے، وہاں صرف لاجک چلتی ہے، جو کہ ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے. لیکن ذرا پہلے شادی کی بات کرتے ہیں. کتاب میں جان گوٹمن کی تحقیق کا ذکر ہے جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے.
انہوں نے دعویٰ کیا کہ وہ شادی شدہ جوڑوں کو آپس میں صرف 15 منٹ گفتگو کرتے ہوئے دیکھ کر 94% درستگی سے بتا سکتے ہیں کہ آنے والے وقتوں میں کون سا جوڑا طلاق کی طرف جا رہا ہے۔ اور یہ کوئی جادو یا تکا نہیں تھا، بلکہ جذبات کی بہت ہی ٹھوس سائنس تھی۔ گاٹمن نے شادی شدہ جوڑوں کے درمیان ہونے والے اختلافات کو صرف باتوں کی سطح پر نہیں پڑھا، بلکہ جسمانی سطح پر پڑھا۔ انہوں نے ایک کانسیپٹ دیا جسے فلڈنگ کہتے ہیں۔ فلڈنگ؟ ہاں، جب کسی جھگڑے کے دوران ایک انسان کی دل کی دھڑکن 100 بیٹس پر منٹ سے تجاوز کر جاتی ہے تو جسم میں اچانک ایڈرینلن اور کورٹیسول جیسے سٹریس ہارمونز کا ایک طوفان آ جاتا ہے۔ یعنی جسم اس فائٹ اور فلائٹ موڈ میں چلا جاتا ہے جس کا ذکر ہم نے ابھی پہلے کیا تھا۔ جی ہاں، بالکل وہی موڈ۔ اور جب یہ فلڈنگ ہوتی ہے تو انسان کا منطقی دماغ پوری طرح شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے۔ وہ کسی بھی بات کو سمجھنے یا حل نکالنے کے قابل ہی نہیں رہتا۔ ایسے حالات میں کنسٹرکٹیو بات چیت ناممکن ہو جاتی ہے۔ مطلب آپ دیوار سے بات کر رہے ہیں۔ ایگزیکٹلی۔ اس کے علاوہ گاٹمن نے تنقید اور حقارت یعنی کرٹیسزم اور کنٹیمپٹ کے درمیان ایک بڑا فرق واضح کیا۔ تنقید اکثر کسی مسئلے یا رویے پر ہوتی ہے، لیکن حقارت پوری شخصیت پر ایک زہریلا حملہ ہوتی ہے، اور یہی حقارت کسی بھی رشتے کے ٹوٹنے کا سب سے بڑا اشارہ ہے۔ اس مسئلے سے نکلنے کے لیے کتاب میں XYZ فارمولا کا ذکر کیا گیا ہے جو مجھے بہت عملی اور دلچسپ لگا۔ فارمولا کچھ اس طرح ہے کہ جب X ہوا تو مجھے Y محسوس ہوا اور میں چاہتا ہوں کہ آپ Z کریں۔ ہاں، یہ بہت پاورفل ہے۔ مثال کے طور پر جب کل رات مجھے فون نہیں کیا گیا یعنی X تو مجھے بہت اکیلا پن اور ڈر محسوس ہوا یعنی Y۔ میں چاہتی ہوں کہ اگلی دفعہ لیٹ ہونے پر مجھے پہلے مطلع کر دیا جائے یعنی Z۔ یہ فارمولا سامنے والے کی شخصیت پر حملہ کرنے کے بجائے صرف مسئلے اور اپنے جذبات پر بات کرتا ہے۔ جب شخصیت پر حملہ نہیں ہوتا نا تو سامنے والا شخص دفاعی یعنی ڈیفینسو رویے میں نہیں جاتا۔ صحیح۔ اور اگر ہم دفتر کی مثال لیں، وہاں بھی تو بالکل یہی مزاج چلتا ہے۔ ایک مینیجر کی تباہ کن تنقید کسی بھی ملازم کے اعتماد کو برباد کر سکتی ہے۔ لوگ مسلسل تناؤ کی وجہ سے ٹیم ورک ہی نہیں کر پاتے۔ لیکن یہاں میں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گی۔ جی بتائیں۔ بہت سے لوگ خصوصاً پرانے خیال کے جو باسز ہوتے ہیں یہ سوچتے ہیں کہ نرمی دکھانے سے لوگ کام نہیں کرتے۔ انہیں لگتا ہے کہ فیئر اور ڈر کی فضا قائم رکھنا ضروری ہے۔ اس سے ایک بہت اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر سختی اور تباکن تنقید میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں، اعلیٰ درجے کی یا مہارانہ تنقید جسے آرٹفل کرٹیک کہتے ہیں وہ بھی نہایت سخت ہو سکتی ہے، لیکن اس میں حقارت نہیں ہوتی، پہیے کو ٹھیک کرنے پر مرکوز ہوتی ہے، اور سب سے اہم بات اس میں بہتری کا راستہ موجود ہوتا ہے۔ صحیح۔ آج کل کے دور میں جہاں نالج ورکرز کی تعداد بڑھ رہی ہے، جہاں لوگوں کو دماغ لڑا کر نئے حل نکالنے ہیں، وہاں نیٹ ورکنگ اور ٹیم ورک بالکل جذباتی ذہنیت کی بنیاد پر کھڑے ہیں۔ اگر ایک نہایت اعلیٰ IQ والا عظیم پروگرامر کسی ٹیم کے ساتھ مل کر کام ہی نہ کر سکے، ہر بات پر ضدی ہو جائے، تو اس کی ذہانت کا اس ادارے کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ وہاں صرف اور صرف EQ ہی جیتتا ہے۔ یہ سچ ہے۔ اور دیکھیں، خراب رشتے یا دفتری دباؤ صرف ذہنی الجھن تک محدود نہیں رہتے، یہ سیدھا ہمارے جسم پر حملہ کرتے ہیں۔ کتاب بتاتی ہے کہ زہریلے جذبات جیسے مسلسل غصہ اور شدید سٹریس جسم میں انہی بیماریوں کا سبب بنتے ہیں جیسے چین سموکنگ یا لگاتار سگریٹ نوشی۔ بالکل نہیں ہوتا، لیکن کیا یہ واقعی دل کی بیماریوں میں اتنا بڑا کردار ادا کرتا ہے؟ یہاں تک کہ جو جوڑے مسلسل آپس میں لڑتے ہیں ان کے مدافعاتی نظام یعنی امیون سسٹم پر اتنا منفی اثر پڑتا ہے کہ انہیں عام کولڈ وائرس بھی بہت جلدی پکڑ لیتا ہے۔ تو کیا واقعی دوائیوں کے ساتھ ساتھ ہماری سوچ اور مزاج کو بھی پرسکرائب کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، سائنس اب یہ پوری طرح ثابت کر چکی ہے کہ دماغ اور جسم دو الگ چیزیں نہیں ہیں۔ جب انسان لگاتار غصے یا شدید اضطراب میں رہتا ہے تو جسم مسلسل سٹریس ہارمونز جیسے کورٹیسول پیدا کرتا رہتا ہے۔ ہاں، یہ ہارمونز کسی وقتی خطرے جیسے جنگل میں بھاگنے کے لیے تو ٹھیک ہیں، لیکن اگر یہ مسلسل خون میں دوڑتے رہیں تو یہ دل کی نالیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ اثر بالکل ویسا ہی ہے جیسے گاڑی کے انجن کو مسلسل ریڈ لائن پر چلایا جائے۔ انجن تباہ ہو جائے گا۔ بالکل، امیون سسٹم کمزور ہو جاتا ہے۔ اسی لیے جدید طب میں ڈاکٹر کی ایموشنل انٹیلیجنس پر بہت زور دیا جا رہا ہے۔
ایک ہمدرد ڈاکٹر جو مریض کی بات غور سے سنتا ہے، اس کے خوف کو سمجھتا ہے، وہ دوا کے ساتھ ساتھ مریض کی صحت یابی میں بہت بڑا کردار ادا کرتا ہے۔ اور اس سلسلے میں جیمز پینیبیکر کی تحقیق کا ذکر کرنا بے حد ضروری ہے۔ انہوں نے ایک بہت آسان سا تجربہ کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جب لوگ اپنے اندر دبائے ہوئے تکلیف دہ جذبات کو روزانہ صرف 15 سے 20 منٹ کے لیے کاغذ پر لکھتے ہیں تو ان کے اندر کا بوجھ ہلکا ہوتا ہے۔ صرف لکھنے سے؟ ہاں، صرف لکھنے سے۔ اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ ان لوگوں کا امیون سسٹم واضح طور پر بہتر ہو گیا اور آنے والے مہینوں میں ان کے بیمار پڑنے اور ڈاکٹر کے پاس جانے کی شرح نمایاں طور پر کم ہو گئی۔ زبردست! یہ اتنی آسان مگر طاقتور مشق ہے، لیکن یہاں ایک خیال آتا ہے، اگر جذبات اتنے ہی طاقتور، تیز اور بظاہر بے قابو ہیں تو کیا ہم اس زہریلے پن کو روک سکتے ہیں؟ اس کا جواب انسانی بچپن اور جذباتی تعلیم میں چھپا ہے۔ بالکل ٹھیک کہا آپ نے۔ گولمین کی کتاب کا ایک بہت امید افزا حصہ اس بات پر مبنی ہے کہ ٹیمپرمنٹ از ناٹ ڈیسٹنی، یعنی پیدائشی مزاج حتمی تقدیر نہیں ہوتا۔ ہارورڈ کے جروم سیگن نے شرمیلے اور ڈرپوک بچوں پر ایک طویل تحقیق کی۔ اچھا؟ انہوں نے دیکھا کہ ان بچوں کا امیگڈلا پیدائشی طور پر اوور ایکسائٹیبل یا بہت زیادہ حساس ہوتا ہے۔ تھوڑی سی نئی آہٹ پر ان کا دماغ الارم بجا دیتا تھا۔ لیکن جب ان کے والدین نے انہیں آہستہ آہستہ بہت پیار اور محتاط انداز میں نئے تجربات اور لوگوں سے ملنا سکھایا تو ان بچوں کا مزاج وقت کے ساتھ تبدیل ہو گیا۔ یہ تبدیلی دماغی سطح پر آخر کیسے ہوتی ہے؟ اسے دماغ کی پلاسٹیسٹی اور پروننگ کہتے ہیں۔ بچپن میں دماغ میں ان گنت نیورل راستے بنتے ہیں، جو جذباتی راستے جیسے ڈر یا غصے کے ہم بار بار استعمال کرتے ہیں وہ مضبوط ہو جاتے ہیں، اور جن راستوں کو ہم استعمال نہیں کرتے دماغ انہیں آہستہ آہستہ کاٹ دیتا ہے، جسے پروننگ کہتے ہیں۔ تو اگر بچپن میں ہی مثبت جذبات کی تربیت دی جائے تو دماغ اپنی فزیکل ساخت کو بہتر کر لیتا ہے۔ ایگزیکٹلی۔ یہ معلومات خصوصاً والدین اور اساتذہ کے لیے کتنی بڑی امید کی کرن ہے۔ اگر ہم اسکول کی سطح پر بات کریں تو کتاب میں سیلف سائنس جیسی جذباتی تعلیم یعنی ایموشنل لٹریسی کے نصاب کا ذکر ہے۔ وہاں بچوں کو سٹاپ لائٹ یا ٹریفک سگنل کا میتھڈ سکھایا جاتا ہے۔ سٹاپ لائٹ میتھڈ؟ ہاں، سرخ یعنی ریڈ لائٹ کا مطلب ہے رکو اور سوچو، اپنا ایکشن روک دو۔ زرد یعنی یلو لائٹ پر اپنا مسئلہ اور جذبات بیان کرو اور بہتر حل سوچو، اور سبز یعنی گرین لائٹ پر اس بہترین حل کو آزماؤ۔ یہ اتنا عملی طریقہ ہے۔ میں سوچتی ہوں کہ اگر جیسن ایچ کو بچپن میں یہ سٹاپ لائٹ میتھڈ سکھایا گیا ہوتا تو شاید وہ اس چھری کو اٹھانے سے پہلے سرخ لائٹ پر رک کر سوچ لیتا۔ یہی اس پوری بحث کا نچوڑ ہے۔ ہم بچوں کو میتھ، سائنس اور ہسٹری کی طویل کلاسیں تو پڑھاتے ہیں جس سے ان کا کتابی آئی کیو بہتر ہوتا ہے، لیکن ہم انہیں غصے کو کنٹرول کرنا، کسی ناکامی کے دکھ کا اظہار کرنا یا دوسروں کی تکلیف کو سمجھنا نہیں سکھاتے۔ بالکل۔ جذباتی آگاہی کی بنیاد بچپن میں ہی ڈالی جانی چاہیے۔ جب ایک بچے کو یہ معلوم ہوگا کہ جو وہ محسوس کر رہا ہے اسے فرسٹریشن یا الجھن کہتے ہیں، تبھی وہ اس جذبے کے اظہار کا صحیح راستہ چن سکے گا، بجائے اس کے کہ وہ اچانک توڑ پھوڑ شروع کر دے۔ صحیح بات ہے۔ تو اگر اس پوری گفتگو کو سمیٹا جائے تو بات یہاں آ کے ٹھہرتی ہے کہ اعلیٰ آئی کیو دراصل ایک ٹکٹ کی طرح ہے جو انسان کو دروازے تک ضرور لا سکتا ہے۔ یہ ایک اچھی ڈگری دلا دے گا، شاید پہلی جاب بھی دلا دے۔ ہاں، انٹری مل جائے گی۔ لیکن دروازے کے اندر داخل ہونے کے بعد انسان وہاں کتنی دیر ٹکے گا؟ لوگوں کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے ہوں گے؟ مشکل وقت میں وہ کیسے ری ایکٹ کرے گا؟ اور سب سے بڑھ کر وہ اندر سے کتنا خوش اور مطمئن رہے گا؟ یہ سب طے کرنا ای کیو کا کام ہے۔ ایمگڈلا ہائی جیک کو وقت پر پہچاننا، اپنے شادی شدہ یا دفتری رشتوں میں XYZ فارمولا جیسی بہتر کمیونیکیشن استعمال کرنا، اور اپنے اندر دبے ہوئے زہریلے جذبات کو لکھ کر یا بول کر جسم سے نکال باہر کرنا ایک پرسکون اور کامیاب زندگی کی اساس ہے۔ اور اس سب کو جاننے کا مقصد صرف ذہن میں معلومات کا ایک ڈھیر جمع کرنا نہیں ہے۔ نالج اس وقت سب سے قیمتی ہوتی ہے جب اسے عملی زندگی میں اپنایا جائے۔ آس پاس کے رشتوں میں، بچوں کے ساتھ یا دفتری ماحول میں ان چھوٹی چھوٹی تبدیلیوں کو آزما کر دیکھنا چاہیے۔ بالکل۔
اپنے جذبات کو پہچاننا شروع کرنا سب سے پہلا قدم ہے۔ جب کسی بحث کے دوران دل کی دھڑکن تیز ہو جائے تو سمجھ جانا چاہیے کہ فلڈنگ ہو رہی ہے، اور اس وقت تھوڑی دیر کے لیے اس بحث سے پیچھے ہٹ جانا ہی سب سے بڑی ذہانت ہے۔ یہ چھوٹی چھوٹی تبدیلیاں عام زندگی میں بہت بڑے اور حیران انگیز نتائج پیدا کر سکتی ہیں۔ بالکل ٹھیک کہا۔ اور اس سے پہلے کہ ہم آج کا یہ تجزیہ یہاں ختم کریں، ایک پوائنٹ پر غور کیجیے۔ ہمارا یہ دماغ اور جذباتی نظام اب بھی انہی قدیم زمانوں یعنی پلائسٹوسین ایرا کے حساب سے بنا ہوا ہے، جب اصل خطرے شیر، بھالو یا کسی اور دشمن کی شکل میں سامنے آتے تھے اور انسان کو زندہ رہنے کے لیے فوری ری ایکٹ کرنا ہوتا تھا۔ صحیح۔ لیکن آج کے اس تیز ترین ڈیجیٹل دور میں، جہاں ہر وقت ای میلز، بریک اپ کے میسیجز اور سوشل میڈیا نوٹیفیکیشنز کی بھرمار ہے، کیا ہم اپنے ایمگڈیلا کو دن میں ہزاروں بار جھوٹا الارم بجانے پر مجبور نہیں کر رہے؟ یہ ایک بہت اہم پوائنٹ ہے۔ اگر ایسا ہے تو آنے والے وقتوں میں ہماری جذباتی ذہانت کا سب سے بڑا امتحان کسی اور انسان سے نہیں، بلکہ کہیں ہماری اپنی بنائی ہوئی اسی ٹیکنالوجی سے تو نہیں ہوگا؟ یہ وہ سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ آج کے لیے دی بک بریف سے اتنا ہی۔